बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले तोशाखाना से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक रिमार्क्स पर मुस्लिम लीग नून सख्त नाराज़ और तनकीद करती नज़र आई। और इससे पहले भी चीफ जस्टिस के गुड टू सी यू के रिमार्क्स पर उस वक्त की PDM हुकूमत की जानिब से सख्त तनकीद सामने आई थी, जबकि दूसरी तरफ पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तोशाखाना केस का फैसला आने वाला है। लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर पहले ही अदम एतमाद का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस केस को देखने की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर चुके हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ पोस्टर शेयर की गई और साथ ही उन पर मुनाफिकत का इल्ज़ाम भी लगाया गया। चेयरमैन PTI की तरफ से चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ तासुब रखने के इल्ज़ामात के बरक्स रिकॉर्ड से पता चलता है कि PTI के सरबराह को जस्टिस आमिर फारूक की ज़ेर समाअत 3 दर्जन दरख्वास्तों में रिलीफ मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिकॉर्ड्स से के मुताबिक जस्टिस आमिर फारूक ने मई से अब तक चेयरमैन PTI की 36 दरख्वास्तों पर समाअत की। इब्तदाई तौर पर चीफ जस्टिस ने तोशाखाना केस की कार्रवाई के खिलाफ 14 मई को हुक्म इम्तनाई जारी किया, जिसे जुलाई में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने 12 मई के 2 दीगर मुकदमात में भी कार्रवाई रोक दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरे सूबों में दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत की 16 दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से उठाए गए इंतजामी एतराज़ात को मुस्तरद किया। उन्होंने चेयरमैन PTI को उनके तमाम मुकदमात में बराए नाम जमानती बॉन्ड्स पर जमानत भी दी। अब भी उन्होंने केस जुम्मे को तय किया, जो कि सिंगल बेंच का दिन है। जब तक फैसला साजगार थे उन्हें चीफ जस्टिस में कोई तासुब नहीं मिलता था, मगर अब वो शायद अपने हक में फैसला सुनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। लेकिन याद रहे, माजी में जिसने भी ये हरबा इख्तियार किया वो अदालत में नाकाम हुआ। सियासी जमातें अदालतों पर तनकीद क्यों करती हैं? ये तनकीद दबाव डालने का हरबा है या फिर सब मनपसंद की अदालतें और फैसले चाहते हैं? दूसरी जानिब तमाम सियासी जमातों की तरफ से बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा सामने आ रहा है, जबकि ये सब जमातें CCI के इजलास में मुत्तफिक थीं कि नए इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होने चाहिए। तो क्या अब सियासत हो रही है? सियासी मामलात के साथ साथ मुल्क भर में बिजली के ज़ायद बिलों के खिलाफ होने वाले मुल्क गिर एहतजाज की शिद्दत से लग रहा है कि महंगाई के सताए अवाम की बर्दाश्त जवाब दे गई है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल ने, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मेरे साथ हैं शुएब शाहीन, वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड लीगल एक्सपर्ट। मेरे साथ हैं इम्तियाज़ आलम साहब, हमारे सीनियर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। शुएब शाहीन साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट्स हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? मैंने जिस तरह अभी अपने इब्तदाइये में बताया, रिलीफ मिलती रही है, एक सीरीज़ है रिलीफ की जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली। सो इस वक्त इन ट्वीट्स की क्या ज़रूरत आप समझते हैं थी, और क्या वाकई ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एटीट्यूड है वो बायस है टुवर्ड्स चेयरमैन PTI? देखें, पहली बात तो यह है कि एक बायसनेस उनकी कई फैसलों से, उनके कंडक्ट से, उनकी कई मामलात से नज़र आती है। ये प्रोटेक्टिव बेल दे देना, जिसको आप 15, 20, 30, 40 भी कह दें, प्रोटेक्टिव बेल एज ए मैटर ऑफ राइट होता है। एक शख्स आता है, वो कहता है जी मैं दूसरी अदालत में सरेंडर करना चाहता हूँ, खा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, खा वो सिविल कोर्ट हो, खा वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत हो, जो भी अदालत है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। ये एज ए मैटर ऑफ राइट होता है। पाकिस्तान के किसी भी कोने में जा करके आप कोई FIR किसी भी कहीं भी कटी हो, आप कहें जी मुझे प्रोटेक्टिव बेल दे दें, ये कोई रिलीफ नहीं होता, ना ही इसके साथ कोई उसका कोई एज सच कोई आप उसको रिलीफ देना कह सकते हैं। ओके। जो उनका कंडक्ट है फॉर द लास्ट 1 ईयर अगर आप सामने रखें, डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद प्रूव हुआ, उसके बावजूद उसको मैजिस्ट्रेट ने फिजिकल जुडिशल रिमांड पे भेज दिया। जुडिशल रिमांड से निकाल कर तशद्दुद के बावजूद, बीमारी के बावजूद उनको फिजिकल रिमांड पे भेज दिया गया। फिर आपको याद होगा कि टेरियान वाले केस में
دو جج صاحبان نے, محسن اختر کیانی صاحب اور رباب طاہر صاحب نے فیصلہ دے دیا, ان کا 3 کا بینچ تھا, اور وہ ویب سائٹ پہ آ گیا, اور انہوں نے ایک دن بعد پریس ریلیز کے ذریعے کہا جی وہ فیصلے کو آپ ڈیلیٹ کر دیں, سائٹ پہ کر دیں, اور میں اس پہ انکوائری کروں گا کہ یہ فیصلہ اوپن کیسے ہو گیا. یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے آن دی پارٹ آف دی آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. یعنی 3 ممبر بینچ بنا, 2 نے فیصلہ حق میں دیا, 1 نے فیصلہ خلاف دے دیا. دیٹ از دی ججمنٹ آف دی کورٹ, لیٹ اٹ بی پبلشڈ. اور ویب سائٹ پہ بھی آ گیا, اور جس کو مرضی ہے وہ سپریم کورٹ لے جائے. ان کو اٹھا کر کے سائڈ لائن کر دیا اور کہا کہ نہیں میں اس پہ کوئی دوسرا بینچ بناؤں گا, جو کوئی بنا نہیں سکتے. پھر صرف یہ بات نہیں ہے, یہ اس سے پہلے ہم نے ایک اپلیکیشن ان کے, اچھا پھر آپ دیکھ لیں 9 مئی کو کیا ہوا. 9 مئی کو عدالت کے اندر سے ایک لحاظ سے گرفتاری کی جاتی ہے, اور ان کی افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے ان کے ہائی کورٹ کے اوپر اٹیک ہوا, شیشے توڑے گئے, عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا, ایک کائنڈ آف کڈنیپ تھا جو ہو گیا. اور پھر جب ان کو بلایا گیا سیکرٹری نیب کو کہ بھائی تمہارا تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا, تم کیسے گرفتار کرنے آئے تھے, تو انہوں نے کہا جی ہم نے سیکرٹری انٹیریئر کو کہہ دیا تھا کہ آپ ہمارے وارنٹ کی ایگزیکیوشن کرائیں, اور رینجرز ان کی کنٹرول میں ہیں. سیکرٹری انٹیریئر کو بلایا, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے تک تو یہ ان کا لیٹر پہنچا ہی نہیں ہے, اور ہم نے رینجرز کو کہا ہی نہیں ہے. اچھا چلیں جو ہو گیا غلط ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہوا غلط ہے لیکن ایگزیکیوشن ٹھیک ہو گئی ہے, جس کو سپریم کورٹ نے سبسیکوئنٹلی سیٹیسفائڈ کر دیا. اچھا صرف یہیں تک محدود نہیں ہے, جب ہم نے یہ ہمایوں دلاور صاحب کے کنڈکٹ کے بارے میں کہا کہ ان کی اپنی فیس بک اکاؤنٹ سے یہ ہمارے خلاف, عمران خان کے خلاف پوسٹیں لگی ہوئی ہیں, تو انہوں نے بجائے ہمایوں دلاور کے, جو کہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے, اس نے کہا ہاں جی میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے, لیکن یہ پوسٹیں جو کہ ساری میڈیا نے دیکھا, سارے وکیل نے دیکھا, کہا کہ جی یہ میں نے نہیں لگائیں. چلے ہم مان لیتے ہیں کسی نے لگائی ہوں گی, تو آپ نے اس کا کسی کو کہا نہیں, ان کو ڈیلیٹ نہیں کیا کئی سالوں تک, تو ظاہر پریزمپشن یہی جائے گی آپ نے لگایا. ہم نے ان کے تعصب کی بات کی, ہر ایک کے اوپر جو ہی آپ لیٹر لے کر آتے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں وہی جج دوبارہ سن لے, وہ آرڈر سیٹیسفائڈ کیا جی دوبارہ سن لے, اور کوئی ایک نہیں, سیریز آف فیکٹس ہیں. پھر جب ہم نے ان کو, کوئی آج نہیں کہہ رہے ہم نے پچھلے 2 مہینے پہلے ان کو اپلیکیشن لکھ کے دی کہ آپ کے یہ انسیڈنٹس ہیں, یہ آپ کے تعصب کی باتیں ہیں, آپ مہربانی کریں خود ان کیس کو نہ سنیں. یہاں 9 جج ہیں, آپ 8 ججز میں سے کسی کو بھی مار کر دیں, آپ کوئی ریلیف دیں یا نہ دیں, آپ کے اوپر پبلک کا, وکیلوں کا, لوگوں کا ان کیسز میں, عمران خان اور پی ٹی آئی کے کیسز میں آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. اس لیے مہربانی کریں آپ کسی بھی اور جج کو مار کر دیں, لیکن انہوں نے اس کو بھی سنے بغیر ڈسمس کر دیا. شعیب صاحب آپ کا پوائنٹ پورا آ گیا جی, مجھے ذرا تھوڑی سی چیز آگے میں امتیاز عالم صاحب کے پاس لے کے جاؤں. امتیاز عالم صاحب, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جوڈیشل مس کنڈکٹ کیا ہے, ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے, جو انہوں نے ریلیف دیا, جو اس طرح میں نے ابتدائی میں بتایا وہ کوئی اتنی خاص چیز نہیں تھی, اور جس طرح کے کیسز جب بھی پی ٹی آئی کے ریلیٹڈ کیسز آئے ہیں ان کا بائس نظر آتا ہے اس میں, تو کسی اور وکیل, کسی اور جج کے پاس اس کو ٹرانسفر کر دیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا یہ پریشرائز کرنے کی کوشش ہے, یا ٹھیک ہے اگر نہیں پسند تو کسی اور کے پاس ٹرانسفر کرا دیں, رائٹ ہے ان لوگوں کا؟ دیکھیے, نہ یہ آپ کو حق ہے نہ میرا یہ اختیار ہے کہ ہم جو میٹرز عدالت میں جسے کہتے ہیں سب جڈس ہونا, اس پر ایک بحث کریں اور ایک میڈیا ٹرائل چلائیں ججوں پر. بدقسمتی سے یہ جو کرائسس ہے, یہ پارٹیز جو اصل قوتیں ہیں ان تمام مقدمات کے پیچھے, یا جن کا عتاب اب نازل ہوا ہے تحریک انصاف پہ, اس سے پہلے اور جماعتوں پہ ہوتا تھا, یہ ان کے خلاف تو کیوں ان کے نہیں بولتی, یہ ان کے خلاف تو احتجاج اور کھڑا نہیں ہوتے اور یہ بات نہیں اٹھاتے. لیکن جج جو بیٹھا ہوا ہے بیچارہ کمرہ عدالت میں, وہ باعث ہے یہ نہیں ہے, اس سے قطع نظر یہ خوب ان کے خلاف بولتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے ٹورنامنٹ لگا ہوا ہے, مسلم نواز کے وکیل جو ہے وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بڑا پوتر اور بالکل صاف ستھرا اور بڑا باصول, وہ سپریم کورٹ کے اگینسٹ ہے نا جی, قرار دے رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے شاہین بھائی ہیں, یہ بھی ایک سینئر لائر ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے ان کی تکلیف سنی ہے, وہ انہیں ہر طریقے سے غلط قرار دے رہے ہیں. یہی منظر ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھا ہے جسٹس بندیال کے حوالے. وہاں تحریک انصاف جو ہے جسٹس بندیال کی بہت زبردست حمایتی رہی ہے, اور نون لیگ ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کا
بیان آیا ہے لندن سے جسٹس چیف جسٹس بندیال کے خلاف. اب ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی ایک میچ پڑا ہوا تھا تحریک انصاف میں اور اس کے مخالف پارٹی سے, اور یہ سارا معاملہ جو ہے اس میں وکلا بہت پیش ہے. ہاں یہ عدالت میں جاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, اندر پتہ نہیں کیا بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے, کیس آن فائل آرگو صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے, باہر آ کے یہ ایک سارا ایک سیاسی دھما چوکڑی کا حصہ بن جاتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے جو کنڈکٹ پہ لائرس کے, ٹھیک, لیکن جو ہماری عدلیہ ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مبرہ نہیں ہے شکایت سے. اس نے اپنی کریڈیبلٹی کو, اپنی ضروری تقسیم جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے باعث کافی نقصان پہنچایا ہے. خاص طور پہ یہ سیو موٹو کے اختیارات ہیں, یا یہ جو ہم استعمال ہوتا رہا ہے ایکسیسولی, پرائم منسٹر کے خلاف بھی استعمال ہوا جسے کنٹمپٹ آف کورٹ کہتے ہیں. ٹھیک, اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عدالتی فیصلے آئے ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی ہے, اور بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ جو تاریخ ہے جیورسپروڈنس کی ان میں مختلف طرح کے فیصلوں, متضاد فیصلوں کو تاریخ میں یا آئندہ کیسے ریکنسائل کیا جائے. ٹرو. تو عدالتی بحران بھی ہے, سیاسی بحران بھی ہے, اخلاقی بحران بھی ہے, اور یہ سیاسی پارٹیز جو ہیں ان کے ہاتھ سے میدان نکل گیا ہے. یہ کبھی عمران خان ہائیبرڈ رجیم کا حصہ تھے اور لیپالک تھے اور لاڈلے تھے, کبھی شہباز شریف آنکھوں کا تارا بن گیا اور پوری پی ڈی ایم بن گئی. اب سب کے سب جو چیختے تھے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا, لگتا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کے طوطے ہو گئے اور ان کے ہاتھ پھول گئے. میں بڑا انٹرسٹنگ, امتیاز صاحب بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کا ویو پوائنٹ. میں ذرا رانا احسان افضل کو اندر ایڈ اپ کر لوں. رانا صاحب ذرا سمجھائیے گا, شعیب شاہین صاحب اس وقت پی ٹی آئی کی توپوں کا رخ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس کی طرف, آپ لوگوں کی توپوں کا رخ ہے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کی طرف. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تصادم ہی نظر آ رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. اور جو امتیاز عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میدان جو ہے وہ سیاست دانوں مطلب آپ لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, اور آپ یقین کریں پچھلے 2 دنوں میں جتنے پولیٹیشنز آئے ہیں وہ اس انٹرم سیٹ اپ کو لے کر عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں جو ایٹ لیسٹ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. کسی کو یقین ہی نہیں الیکشنز بھی ہونے ہیں یا نہیں ہونے. رانا احسان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب کیپٹن صفدر کو سزا ہوئی 1 سال کی, خان صاحب کو تو 3 سال کی ہوئی ہے, تو ان کو 3 ماہ لگے بیل کے اندر. ابھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں دونوں سائڈوں کو سن لوں تو پھر معاملات آگے چل جائیں گے. پہلے ہی دلاور صاحب کے اوپر بہت, جسٹس دلاور کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے, اور یہ میرے خیال سے وہ بیمار ہو گئی تھی, جو ای سی پی کے جو لائر تھے وہ نہیں آ سکے. تو وہ اس بیسس پہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا عرصہ لاڈلا رہے ہیں. وہ ثاقب نثار کی جو سپریم کورٹ تھی اس نے ان کو بغیر کسی شواہد کے صادق امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا. ہمیں انہوں نے وزارت عظمیٰ سے بھی نکالا, پارٹی صدارت سے بھی نکالا, تب ایجنڈا تھا سپریم کورٹ کا. پھر اس کے بعد 63A کی تشریح ان کی من مانی کی ہوتی ہے. 25 مئی کے اوپر جب یہ آئین کو وہ جو سپریم کورٹ کی ہدایت تھی کہ ڈی چوک نہیں جانا, اس کو جب رد کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہوتی, وہ ڈیلے میں چلا جاتا ہے. 9 مئی کے واقعے کے بعد ان کو گڈ ٹو سی یو کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے, مرسڈیز گاڑی دی جاتی ہے, من مرضی کے بینچ بنا دیے جاتے ہیں جن کا ایک ہی رخ فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ ان کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں, اور ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ 3 مہینے لگے جب کیپٹن صفدر کو, تو وہ بھی غلط تھا. وہ ان کو جو ہے وہ فوری آج اور اسی وقت انصاف چاہیے. اگر دوسرا وکیل بیمار ہو جائے وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے, لیکن خود اگر یہ 45 پیشیوں میں سے 3 پیشیوں پہ حاضر ہوں اور باقی ان کے وکیل بھی نہ پیش ہوں اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کریں, تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دوسری سائڈ جاتی کر رہی ہے. تو یہ ان کو ایک رخ جو ہے وہ نظر آتا ہے. میرے خیال سے منڈے کو جو ہے یہ کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرتا کہ جب ایڈمٹ ہو جائے گا کیس اور یہ بیل جو ہے وہ مل جائے گی عمران خان صاحب کو. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کو اس چیز کے اوپر نہیں ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی آج بھی جو جس طریقے سے سپریم کورٹ معاونت ڈکٹیشن دے رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو, اور جس طرح کی معاونت وہ کرنا چاہ رہی ہے, اور جتنی فکر ان کو ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک ہی بندہ جیل کے اندر ہے اور وہ اس کا نام جو ہے وہ
چیئرمین وہ پی ٹی آئی ہے اور اس کے علاوہ تو کوئی بندہ پاکستان کے جیل میں ہی نہیں ہے، نہ کوئی اور کیس ہے. لیکن راز صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے من پسند فیصلوں کے انتظار میں ہے؟ ذرا شعیب شاہین صاحب کے پاس بھی جاؤں. شعیب صاحب منڈے کو فیصلہ جی میں یہ الیکشن کی میں بات کر دوں. دیکھیں الیکشن جو ہے، الیکشن یہ اہم ہی بلا وجہ لوگوں نے اتنا کوئی جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. دیکھیں بڑی سمپل ڈیلیمیٹیشن 14 اس پہ میں آ رہا ہوں ران صاحب، اس میں نے آپ سے پورا سیگمنٹ کرنا ہے. میں صرف ایک دفعہ یہ شعیب شاہین صاحب کے پاس چلا جاؤں. شعیب صاحب منڈے کو فیصلہ آ رہا ہے، آپ لوگ ایک مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آئے گا. اگر میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر آپ کے حق میں آ جاتا ہے، ریلیف مل جاتا ہے، تو پھر یہی جسٹس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں گے، پی ٹی آئی ہوگی، اور شاید پھر ان کے حق میں باتیں ہو رہی ہوں گی. آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے اگر فیصلہ آپ لوگوں کے حق میں آ گیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہے، سسپینشن کا کیس ہے. یہ ایز اے میٹر آف رائٹ پہلی تاریخ پہ ہونا چاہیے تھا. اوکے. انہوں نے جان بوجھ کے 22 دن ان کو جیل میں رکھا، اور اس دوران کوشش کی، جو کہ خود مان رہے ہیں پچھلے دنوں سے، ہاں جی آرڈر غلط ہے، ہاں جی ہمایوں دلاور نے فیصلہ غلط کیا، ہاں جی اس میں بغیر سنے کا یک طرفہ کیا. تو یہ آرڈر حق میں کریں یا خلاف کریں، ہمارا اس سے غرض نہیں ہے. ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ یہ کیسز نہ سنیں. لیٹ اینی ادر کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ، یا ان کے 8 جج دیگر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن لیں. ہم نے اپلیکیشن دی ہے پشاور ہائی کورٹ کے کسی جج کے پاس، وہاں 25 ججز ہیں یا 30 ججز ہیں، 60 ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، کسی جج کے پاس بھیج دیں. مہربانی کر کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس کیس کو نہ سنیں. شعیب صاحب تو آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کریں یا خلاف کریں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. ہم نے سن لیں اپلیکیشن ہم نے 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے لکھ کے دی ہے ان کو کہ آپ کے یہ انسٹانسز ہیں، آپ ان پہ فیصلہ کریں، آپ ان کیسز کو ڈیسائیڈ نہیں کریں. اس کو فیصلہ بھی نہیں کیا، ڈیڈ لائن میں اس اپلیکیشن کو ڈسمس کیا بغیر سنے، جس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں. وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، خلاف کرتے ہیں. حق میں تو اس لیے ہمارا ایز اے میٹر آف رائٹ بنتا ہے کہ یہ بیلیبل افینس ہے، اور مانتے ہیں، یہ جج صاحب بھی مانتے ہیں، سپریم کورٹ بھی مانتی ہے، اس نے بغیر سنے اللیگل فیصلہ کیا ہے. اور 1.5 دن ٹوٹل ہمیں دیا ہے، آپ کو پتا ہے، جس کا کہہ رہے ہیں کہ جی آتے نہیں رہے. بھائی آتے کیا نہیں رہے، وہ تو الیکشن کمیشن کی وٹنسز تھے اور جرا تھی. ہمارے لیے ایک دن 342 کی سٹیٹمنٹ ہوئی، اور ایک دن ہمیں کہا کہ جی بحث اپنی لسٹ آف وٹنسز دیں، ہم نے دی، کہتا ہے یہ غلط ہے میں نہیں مانتا، اور بحث کے لیے ہم سے سنے بغیر فیصلہ دے دیا. یعنی پریکٹیکلی ہمارے لیے ایک دن کا ٹائم دیا گیا، ٹھیک، اور ہم نے اس کا جواب دیا. امتیاز عالم صاحب کے پاس میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. امتیاز صاحب، یہ جو اعتراض ہے اس وقت شعیب شاہین صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں جی کل فیصلہ جو بھی آئے ان کے حق میں آئے، ان کے خلاف آئے، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا کیس ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہ سنیں، اور وہ اس اعتراض کو لے کر سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کس حد تک ڈویبل ہے، اور کیا اس سے واقعی کوئی بائسنس کم زیادہ کا عنصر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پورے سینیریو پہ؟ اس میں جواب لوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. امتیاز عالم صاحب، آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ گیا تھا سر، ذرا آپ سمجھائیے گا. فیصلہ حق میں آئے، خلاف آئے، مجھے قبول نہیں، اور ہمارا کیس کہیں اور جائے، یہ ہے اس وقت موقف پاکستان تحریک انصاف کا. کیا سمجھ رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ ایکسپیکٹ کرنا، ڈیمانڈ کرنا ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے سر؟ ہمارے ملک میں یہ گندی روایت بن گئی ہے کہ عدالتوں پر سیاسی پریشر بلڈ کیا جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں یہ بھی روایت ہے کہ عدالتیں انصاف کے پیمانوں پر پورا نہیں اترتی ہیں. ہم نے یہ کام بہت پرانا دیکھا ہے کہ کس طرح وزیر اعظم کو گھر بھیجا جاتا رہا ہے یا مارشل لاؤ کی توثیق کی جاتی رہی ہے. لیکن یہ ہماری جدوجہد رہی ہے کہ عدلیہ آزاد ہو، خود مختار ہو، جس میں وکلا بھی شامل تھے. اب ہمارے وکلا دونوں اطراف کے مٹی پلید کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، اور خود عدلیہ کے اندر بھی کہ ایسے ایسے شاہکار ہیں جو عدلیہ کو اس کی جو اخلاقی اور پوزیشن ہوتی ہے، ہونی چاہیے مورل انٹیگریٹی اور سوسائٹی میں، اس سے بھی کافی کمپرومائز کیا گیا ہے، یعنی اس پہ سوال ٹھیک ہے. دوسری بات جو شاہین صاحب کہتے ہیں کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ سوموار کو چیف جسٹس صاحب اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں،
مطلب یہ کہ بینچ ٹوٹ جائے اور پھر بینچ بنے، تو یہ کیا ایک اگلے ہفتے کے لیے عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی میرا تو خیال ہے کہ جتنی عزت افزائی کر دی ہے انہوں نے جج صاحب کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی، اور جتنا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بڑے باعث ہیں اور یہ ہٹ جائیں بینچ سے، تو اگر ہٹ جائیں وہ کل خود ہی تو 3-4 دن کے لیے معاملہ تو کم از کم آگے چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب وہ بینچ کیسا تشکیل پائے گا، آپ میری آج فور کاسٹ سن لیجیے، اس پر بھی ہنگامہ ہوگا۔ اوکے، لیکن اب اس میں ہم نے دیکھا ہے یقیناً کہ جس طرح ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے جس اجلت میں فیصلہ کیا ہے، اب وہ ٹھیک نہیں لگا۔ یہ بھی ٹھیک نہیں تھا کہ بھئی 45 پیشیوں میں سے عمران خان صرف 3 بار وہاں 3 بار پیش ہوا، وہ بھی غلط تھا۔ ٹھیک، یہ ڈیلے کرتے رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وکلا جو ہوتے ہیں ان کے موکل کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے تو وہ ڈیلے کر لیتے ہیں۔ اور اب چونکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل بیمار ہو گئے ہیں، کیونکہ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اپیل کی سٹیج جو ہے یہ لمبی ہو جائے، یہ چلتا ہے، یہ جائز ہے ایک حد تک عدالتی فریم ورک میں جو ایک وکلا کرتے ہیں اور کلائنٹس بھی کرتے ہیں اور پروسیکیوشن بھی کرتا ہے۔ تیسری جو بات سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھول رہے ہیں یہ کیس اتنے اہم نہیں ہے۔ جو بڑا کیس اب بن گیا ہے سائفر کا عمران خان کے ناطے سے، اور جو دیگر کیسز ہیں 9 مئی کے حوالے سے، وہ بڑے خوفناک کیسز، وہ اگر 1923 کے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت بھی چلے، جیسے کہ وہ کیس بنائی اس پرانے ایکٹ کے تحت ہے، اور دوسرا یہ پاکستان آرمی ایکٹ کے جو امینڈڈ ہے اس کے تحت چلے، یا اس سے پہلے جو موجود ہے اس کے تحت چلے، تو اس کے بڑے عمران خان کی رہائی ان کیسز کے باعث اور دفعات کے باعث مجھے ہوتی نظر نہیں آتی۔ لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن میں ڈرامہ چل رہا ہے کہ جی پہلے ہم کروائیں گے ڈی لیمیٹیشنز، یعنی حلقہ بندیاں ہوں، جو بڑا سوال یہ ہے، اور جس کے لیے اصرار کیا جاتا ہے کہ حلقہ بندیاں ہوں، وہ اس لیے ہوں تاکہ عوام کے صوبوں کی قومی اسمبلی میں پرپورشنیٹ یعنی آبادی کے تناسب سے نمائندگی ہو۔ ٹھیک ہے جی، بلوچستان میں اس پر اعتراض لگ گیا ہے اور وہ چلے گئے ہیں ہائی کورٹ میں کہ دیکھیں جی اس سینسس میں ہماری آبادی ڈیجیٹل سروے کے بعد کم کر دی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی 60 لاکھ کم کر دی۔ اسی طرح کے تقاضا مطالبہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ ہماری سیٹیں بڑھنی تھی، لیکن یہ انہوں نے اس طرح کر دیا ہے، یہ جو اسٹیٹسٹیکل بیورو ہے اس نے مینوپولیشن کر دی ہے، اور اب جو الیکشن کمیشن نے جو اعلان کیا ہے وہ صوبوں کے اندر اضلاع کی سطح پہ سیٹس کی کمی بیشی ہوگی، صوبوں کے مابین نہیں ہوگی۔ اگر صوبوں کے مابین نہیں ہونے جا رہی تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو مقامی طور پہ حلقوں پہ جب حلقہ آپ نے پہلے بھی حلقہ بندیوں کا آپ نے کہا تھا ہوئی بھی ہیں، آپ ان پر اعتراضات لے لیں، اور جس طرح کے آپ جو نامینیشن پیپرز پہ لیتے ہیں اور وہاں پہ وہ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، اور یہ کوئی زیادہ ٹائم سے لگنا نہیں چاہیے، 5-10 دن میں یہ سارے جو پرانے بچے ہیں ان پر اعتراضات لے کر انہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، امپورٹنٹ پوائنٹ۔ میں مجھے بات مکمل کرنا، جی یہ ڈیجیٹل سینسس ہے، ہاتھ کا نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب مسئلہ مطالبہ ہونے جا رہا ہے کہ 100 دن میں انتخابات ہوں۔ اس میں اب پیپلز پارٹی کے سامنے آ گئی ہے، تحریک انصاف بھی 100 دن کا مطالبہ کر رہی ہے، جماعت اسلامی بھی 100 دن کا مطالبہ کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو پارٹی چاہتی ہیں کہ آئین کے مطابق 100 دن میں انتخابات ہوں، انہیں مل کر اپنا یہ سیاسی مطالبہ اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک، اور یہ کہ جو پارٹیاں کر رہی ہیں انتخابات کے التوا کی بات، میں سمجھتا ہوں انہیں اپنے موقف کو ریویو کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ رانا احسان صاحب، 2 چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک تو نئی مردم شماری ہے اور ایک ہے نئی حلقہ بندیاں۔ ایسی ایک ڈیبیٹ ہے کہ پہلے آپ لوگ مان گئے کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن کچھ سیاسی جماعتوں کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ جی نئی حلقہ بندیاں نہیں بھی ہوتی تو ٹھیک ہے، نئی مردم شماری کے تحت کرا دیں تو ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن آل ٹوگیدر ایک ڈیفینسو موڈ پر ہے اس وقت، ود آل ڈیو ریسپیکٹ۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو وہ جا کے یہ کہہ رہے ہیں، یو ایس ایمبیسڈر کو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ابھی نہیں کرا سکتے، صدر کو وہ بودر ہی نہیں ہونے ملنے جانے کے لیے صدر مملکت بلاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی اس وقت آپ کی ہماری وہ چیزیں نہیں ہیں ٹھیک، تو نہ ہی ملے تو بہتر ہے۔
کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا یہ حلقہ بندیاں مردم شماری سے ہم نکل پائیں گے، الیکشن وقت پہ ہو پائیں گے یا نہیں؟ ابھی نہیں ہوں گے اور جو خدشات ہیں وہ درست ہیں شاید؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی سمپل سی بات ہے جس کو پوری جو یہ کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. جب آپ نے سینسس کو نوٹیفائی کر دیا اور سینسس کو سی سی آئی میں یونانیمسلی ساری جماعتیں جو وہاں موجود تھیں انہوں نے اس کو نوٹیفائی کر دیا، تو پھر آئین کے مطابق ڈی لمیٹیشن کا پروسیس مکمل ہونا ہے اور اس کے بعد الیکشنز ہونے ہیں. اوکے اچھا، اب جو ڈی لمیٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، بالکل ہماری رائے ہو سکتی ہے، آپ کی ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہے، لیکن جو آئینی طور پہ وہ ذمہ داری ہے اور جو آئینی طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس نے وہ کرنا ہے وہ ای سی پی ہے. اس کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ آپ جو ڈی لمیٹیشن ہے اس کو آپ اس طرح کر لیں یا اس کو آپ جو ہے وہ کم کر لیں یا جلدی کر لیں. وہ ایک آئینی پروسیس ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے، وہ انہوں نے لے آؤٹ کر دیا ہے. وہ 14 دسمبر کو جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے اور اس کے کہہ لیں کہ کوئی 50 ڈیز کے بعد اس کے اندر الیکشن جو ہے وہ ہو جانے ہیں. یہ میرے خیال سے اس میں ہمیں تو پی ایم ایل این کو تو مکمل کلیئرٹی نظر آ رہی ہے. کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ اس سے آگے الیکشن جائے گا، الیکشن ڈیلے ہوگا. کوئی مجھے ایسا خدشہ نہیں نظر آ رہا، نہ ہم سمجھتے ہیں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. اب یہ کہنا کہ جی آپ اس کو ایکسپیڈائٹ کرا لیں، بالکل ہم بھی کہتے ہیں ایکسپیڈائٹ کرا دیں، کر دیں ایکسپیڈائٹ، لیکن اس پہ فیصلہ ای سی پی نے کرنا ہے. اس پہ فیصلہ پی ایم ایل این نے یا پیپلز پارٹی نے یا پی ٹی آئی نے یا کسی اور نے نہیں کرنا. وہ فیصلہ ایک انڈیپینڈنٹ جو آئینی طور پہ جس کی ذمہ داری ہے ای سی پی کی، اس نے کرنا ہے اور اس نے اس رول کو جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق کرنا ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا ہے کہ جی 14 دسمبر کو ہم نئی حلقہ بندیوں کا اعلان کریں گے. سو پریکٹیکلی جو ان کی کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے تو الیکشن فیبرری کے اندر جا رہے ہیں. جی اس کے 60 ڈیز آپ ایڈ کر لیں. ہاں جی، تو وہ جی بالکل اوکے. تو یہ ڈیٹ ہے الیکشنز کی. تو آئین کی بندش پھر شعیب شاہین صاحب؟ آئین کی بندش نہیں ہے جی، آئین کی کوئی بندش نہیں ہے. اب یہ جو سینسس ہے یہ آئینی عمل ہے، یہ آئینی پروسیس ہے. اوکے. یہ ساری ڈیبیٹ کہ وہ 90 ڈیز ہے تو اب وہ ود ان 90 ڈیز ہوگا، نہیں. جب سینسس نوٹیفائی ہو جائے تو حلقہ بندیاں ہونی ہے. اور اس چیز کی تائید وہ پی ٹی آئی کی سی سی آئی نے بھی کی ہوئی ہے. اوکے. شعیب شاہین صاحب، سینسز ایک آئینی عمل ہے، وہ عمل پورا ہونا ہے، لیکن اس آئینی عمل کو پورا کرتے ہوئے ایک دوسرا آئین ہمارا جو آئین پاکستان ہے وہ کہتے ہیں 90 روز میں الیکشن ہونے ہیں، وہ فورگو ہو رہا ہے، وہ ڈیلے ہو رہا ہے. کیا کریں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں، سینسز آئینی عمل تب ہوتا ہے کہ جب سینسز میں سی سی آئی کی کمپوزیشن درست ہوتی. نمبر 1، اس کی کمپوزیشن ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ وائڈ ایب ایشو اس کا سینسز کی فیصلے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایون ایف سینسز ڈیولی کانسٹیٹیوٹیڈ ہو اور درست بھی ہو تو آرٹیکل 51 سب آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ اس سینسز کے مطابق سیٹوں میں رد و بدل ہوگا. وہ ہے آئین کا تقاضا. آرٹیکل 51 سب آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے. اس میں اگر کوئی بھی، اب اسمبلیاں کی طرح ہیں، آپ نے اس میں ترمیم و تبدیل کرنی ہے. ڈی لیمیٹیشن کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ پاپولیشن کے حساب سے آپ نے سیٹوں کی تبدیلی کرنی ہے آئین میں ترمیم کر کے. وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں. آپ نے سینسس کو 4 دن پہلے اپنی اسمبلی ڈیزالو ہونے سے پہلے آپ نے 100 کارڈ صرف الیکشن کا بہانہ کرنے کے لیے اور الیکشن کو آپ نے ڈیلے کرنے کے لیے، اس لیے کہ آپ پبلک میں جانے کے قابل نہیں ہیں. اور یہ ساری پولیٹیکل جماعتیں پی ڈی ایم کی انکلوڈنگ پیپلز پارٹی بھی آج دوغلا پن کر رہی ہے. اس وقت سی سی آئی میں بیٹھ کے فیصلہ کر دیا اور سارے 5 مہینے یہ کہتے رہے، پی ایم ایل این بھی پیپلز پارٹی بھی، کہ جناب ہم تو بالکل پرانی سینسس پہ کریں گے. یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں کا فیصلہ تھا، لیکن آخری ہفتے انہوں نے یہ کر دیا اور یہ بارودی سرنگ بچھا کے چلے گئے بہام کریٹ کر کے، اس لیے کہ یہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے پی ٹی آئی کا پبلک میں. تو اب انہوں نے یہ بہانہ کر لیا. اب مجھے یہ بتائیں، یہ کہتے ہیں آئین کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آئین تو ان کی نظر میں ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا. آئین کا آرٹیکل 224، آئین کا آرٹیکل 105، آئین کا آرٹیکل 48(5) یہ سارے واضح کرتے ہیں ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز. 90 ڈیز کے بعد الیکشن انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. اس کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشنل ریزنز یہ نہیں ہے کہ سی سی اے نے کہہ دیا کہ ہاں جی آپ اس کو مردم شماری والی بات آ گئی.
تو بھائی مردم شماری والی بات آپ آرٹیکل 51 سب آرٹیکل 5 جب تک لاگو نہیں کریں گے، 2/3 میجارٹی سے آئین میں ترمیم نہیں کریں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ 90 ڈیز کے الیکشن کو کسی صورت ڈیلے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ ان الیکٹڈ لوگوں کے ذریعے امور مملکت نہیں چلا سکتے. یہ آئین کی روح ہے. آرٹیکل یہ جو ہماری قرارداد مقاصد تھی جو کہ اب سبسٹینشل پارٹ آف آور کانسٹیٹیوشن ہے آرٹیکل 2A کے مطابق، وہ یہ کہتی ہے کہ امور مملکت صرف منتخب نمائندوں کے ذریعے چلائے جائیں گے. کیا یہ منتخب نمائندے ہیں جو امور مملکت چلائے جائیں ہیں؟ شعیب صاحب دیکھیں، شعیب صاحب یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن شعیب صاحب میری بات سنیں، آئین کی آپ بات کریں بالکل ٹھیک ہے، ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز والا ہے. پنجاب کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، KP کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. اب الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹس انہوں نے بتائی ہیں، میں نے نہیں بتائیں، رانا احسان نے نہیں بتائیں، امتیاز عالم صاحب نے نہیں بتائیں، آپ نے نہیں بتائیں، الیکشن کمیشن نے کہا ہے. سو سر بائی ورچیو آف دیٹ تو فیبرری بن رہا ہے، سچویشن تو ایدر ویز بھی 90 ڈیز پہ نہیں رک رہی ہے. لاہے عمل کیا ہونا چاہیے اب اس پہ؟ الیکشن کمیشن تو کمپرومائزڈ ہے نا. الیکشن کمیشن کے بارے میں سپریم کورٹ نے 2 ہفتے پہلے جو فیصلہ دیا ہے آپ ذرا اس کو پڑھ لیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی پامالی کی ہے اور انہوں نے وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن پروویژن کی ہے. اب پریزیڈنٹ آف پاکستان جو سب سے بڑا آئینی سربراہ ہے، جو سپریم کمانڈر آف آرمی ہے، جو پارلیمان کا پارٹ ہے، وہ ان کو بلاتا ہے کنسلٹیشن کے لیے الیکشن کمیشن کے لیے. الیکشن کمیشن کو آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت نیشنل اسمبلی ڈیزالو کی ہے اس نے، اور آئین بالا تر ہے، اس نے ڈیٹ دینی ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم نہیں آتے، اور امریکن سفیر کے ساتھ سیم ڈے ملاقات کر کے اس کو پبلش کر رہے ہیں. کیا ان کی غلامی کا سٹائل ہے؟ اور یہ مطلب جتنا کمپرومائز الیکشن کمیشن ہے اور جس طرح کی اس کی غیر جانبداری آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس کے بعد ان کے اوپر کوئی سوال کو پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کس انداز سے یہ چلا رہے ہیں. سر پوائنٹ آ گیا جی، ٹھیک ہو گیا، یہ جا کر کے پوائنٹ آ گیا. امتیاز عالم صاحب سر 2 چیزیں، آپ کمپرومائزڈ الیکشن کمیشن ہے، 90 روز میں وہ الیکشن نہیں کرا رہے. نون لیگ رانا احسان صاحب کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے آگے بھی تھوڑا سا ہو جائے، باقی ساری آئینی چیزیں ہیں، آئین کہتا ہے سینسز ہونے چاہیے، وہ ہو گئے، اب اس کے بائی ورچیو آف دیٹ ٹائم آگے جا رہا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا سر؟ پنجاب اور KP میں فرق نہیں پڑا تھا تو وفاق میں بھی نہیں ہوگا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں یہ جو ہے نا سیاستدان اور سیاسی جماعتیں اپنی جسے کہتے ہیں سیاسی موقع پرستی یا ایکسپیڈینسی جسے کہتے ہیں، ضروریات اور بدلتی ضروریات کے تحت اصولی موقف لیتے ہیں. کہ ایسی بیچ میں آئین میں لا رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی اور ریکارڈ ہیں، پچھلے ان کے وزراء بھی آن ریکارڈ ہیں کہ وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے اور بالکل آئین کا تقاضا جو ہے وہ پورا کیا جائے. یہ بعد میں سوچا گیا. یہ 2 فیکٹر، ایک تو نون لیگ ڈرتی ہے کہ پنجاب میں ان کی پوزیشن خراب ہے، وہ آئندہ 3 مہینے میں اگر الیکشن ہوئے تو یہ اس میں مات کھا جائے، تو اس لیے یہ الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن اگر 2 مہینے کے لیے ملتوی ہو جائیں کیونکہ 3 مہینے میں تو ہونے ہی ہے، تو پھر اس سے کوئی بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور یہ جو سارا مہنگائی کا طوفان اور بلوں نے جو لوگوں کی حالت خراب کی ہے، بجلی کے بلوں نے، اور مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، تو اس ملک میں ایجوکیشن کسی طرف بھی کسی صورتحال کو لے جا سکتا ہے. میں وارننگ یہ دینا چاہتا ہوں، پبلک انتباہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نون لیگ نے انتخابات کو التوا کی بات، بھلے یہ آئینی تقاضا ہی ہو ری ڈیمارکیشنز کا، حلقہ بندیوں کا، یہ پچھتائیں گے، یہ بہت پچھتائیں گے. ٹھیک انتخابات کو ملتوی کیا گیا تو انتخابات جانے کتنے عرصے کے لیے ملتوی ہو جائیں. اور یہ ویری ویلڈ پوائنٹ. ٹھیک حالات جس طرف جا رہے ہیں اس میں سارا کچھ بریک ڈاؤن پہلے ہی ہوا پڑا ہے، تو پھر آپ کو کچھ اور مل جائے گا آپ کے مقدر میں جو ماضی میں ملتا رہا ہے. اور تحریک انصاف ہیں انہیں بھی اب سمجھنا چاہیے کہ اب وہ عمران خان جلدی کوئی ڈسکوالیفائی ہونے نہیں جا رہا ہے، نہ ہی PTI کا بلہ غائب ہونے جا رہا ہے بیلٹ پیپر سے. ٹھیک
اور تو یہ انتظار کر سکتے ہیں اور یہ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے. پوائنٹ آ گیا سر, پوائنٹ آ گیا. رانا احسان صاحب, لاسٹ میرے پاس 1 منٹ ہے, مجھے ذرا بتا دیں. ایک تو یہ جو بجلی کی پرائسز ہیں, انٹرم سیٹ اپ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں تو آئے ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ لوگ تھے پہلی حکومت, آپ لوگ ہی ساری انڈرسٹینڈنگ دے کر گئے. IMF کے ساتھ بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک رپورٹ آئی ہے, آج میں ڈان کی پڑھا تھا, اس کو پڑھنے کے بعد تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ روپی اور ڈالر نے جانا کہاں پر ہے. اور 15 فائنلی اکتوبر ڈیٹ آئی ہے نواز شریف کی واپسی پہ, تو مطلب بلوں پہ احتجاج ہو رہا ہوگا, ادھر سے میاں محمد نواز شریف صاحب آ رہے ہوں گے. کیسا آپ دیکھ رہے ہیں پورا آئندہ آنے والے کچھ دن؟ دیکھیں, یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بلز بہت زیادہ آئے ہیں. ہم نے جب یہ پچھلے جون میں ایسی صورتحال بنی تھی, جون جولائی میں, تو اس وقت کی حکومت نے ریلیف کا میکینزم تلاش کیا تھا, ایون دو تب بھی ہمارے پاس فسکل سپیس موجود نہیں تھی. تو یہ تو ابھی کیئر ٹیکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر فسکل سپیس تلاش کرے اور کوئی ریلیف فراہم کریں. دیکھیں, بجلی کا جو مسئلہ ہے منصور, اس میں آپ ایک عام صارف جو ہے وہ زیادہ بل پے کر رہا ہے کیونکہ آپ کے لائن لاسز انٹرنیشنل لائن لاسز سے زیادہ ہیں, کئی گنا, یعنی کہ 2 گنا زیادہ ہیں. عام 6% ہے, آپ 19% پہ. یہ فیلئر ہے اکراس دا بورڈ کہ اس کے اوپر ہم نے, جب ہماری حکومت تھی 13-18 میں, ہم نے کمی لے کے آئے لیکن وہ کنٹینیو نہ ہو سکی آگے. لیکن بالکل 75 سالوں میں لائن لاسز کم ہوتے رہے لیکن اس زیادہ تیز رفتار سے ہونے چاہیے تھے. اسی طرح جو تھیفٹ ہے, آج ایگزسٹ کرتا ہے تھیفٹ, وہ اگر یہ صوبوں کو چلا جائے تو یہ وہ ایک بہتر وہاں آپ تھیفٹ کو کنٹرول کر سکیں گے. یہ ان ایفیشنسی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح آپ اگر جو ہے ان کے علاوہ جو پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکی پرائیویٹ سیکٹر میں, اس کی ان ایفیشنسیز ہیں. ان ایفیشنسیز کو نکال دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریل جو پرائس ہے وہ بجلی کی وہ آئے گی. لیکن ان ایفیشنسیز کو نکالنے کے لیے آپ کو میڈیم اور لانگ ٹرم کے اوپر پالیسیز انٹروڈیوس کرانی ہوں گی. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جو 75 سال میں کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا اس طریقے سے. تو اب یہ ہماری, لیکن انٹرنیشنل سیناریو بھی ہے, آپ کا روپیہ بھی ڈی ویلیو ہوا ہے, یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں کہ اب بجلی اس لیول پہ چلے گئی ہے جہاں آمدن لوگوں کی نہیں ہے اس لیول پہ کہ وہ اس کو کریں, لیکن اس کا سلوشن نکالنا ہو. رانا احسان صاحب بہت شکریہ, شعیب شاہین صاحب, امتیاز عالم صاحب بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان کو آزاد ہوئے 76 سال ہو گئے اور 76 سالوں میں ہم لوگ یہی سب کچھ سنتے آ رہے ہیں, دیکھتے آ رہے ہیں. لوگ بجلی کے بل دیں, وہ لوگ 90% آف پاکستان کی جو تنخواہیں ہیں, جو انکم ہے, وہ 1 لاکھ سے کم ہے. اب مجھے آپ صرف یہ سمجھائیں, اور یہ جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں یہ سمجھائیں کہ ایک شخص کیسے اپنے بجلی کے بل دے, اپنے گیس کے بل دے, اپنے پانی کے بل دے, اپنے بچوں کی فیس دے, اپنے گھر کا راشن دے, اور اس کے بعد زندہ رہے. اس کے بعد اپنی میڈیکل جو خدا نخواستہ کوئی اس کو ایمرجنسیز ہوتی ہیں اس کو مینیج کرے. کیا ہماری قسمت میں صرف یہ باتیں ہی ہیں, یہ وعدے ہی ہیں؟ جو اقتدار میں لوگ ہیں, صرف یہ تمام فیسلٹیز پاکستان میں ان کے ہی نصیب میں ہو سکتی ہیں کہ ایک عام آدمی اسی طرح رلتا رہے گا جس طرح آج رول رہا ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں, جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کو ایک بہت تکلیف دے لیکن ایک سبق آموز کہانی سناتے ہیں, اور یہ کہانی لیا کی ہے. میرے ساتھ رہیے گا. ناظرین, لیا پنجاب کا ایک ضلع ہے اور وہاں پر خودکشی پر مائل کئی دنوں سے بھوکے ایک باپ نے, جس کے 4 بچے تھے, پولیس کے 15 نمبر پہ کال کی اور انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کے پاس کھانا نہیں ہے, ہمیں کھانا دے دیں ورنہ میں اور میرے بچے مر جائیں گے. ایسی کال جب ریسیو ہوئی تو میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی, کیونکہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اس ضلع کا جو DPO ہے, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر, جن کا نام اسد الرحمان ہے, وہ خود گئے, انہوں نے خود جا کے اس فیملی کو ملے, ان کے گھر میں راشن دیا. اور یہ مثال ایٹ لیسٹ میں کافی پولیس کو کور کرتا ہوں, میں نے یہ مثال پہلے نہیں دیکھی. آئی ایم ویری گریٹفل. مجھے اس وقت جوائن کر رہی ہیں اسد الرحمان, ڈسٹرکٹ آفیسر لیا. بہت شکریہ اسد صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. اسد صاحب, یہ مثال میں نے پہلے نہیں دیکھی. جس طرح میں نے پہلے ابھی عرض کیا, 15 کی کال آتی ہے, یہ ضلع کے مالک ہیں آپ, میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں DPOs 15 کی کال کے اوپر اس طرح
کیا آپ کے ذہن میں آیا کہ آپ چلے گئے؟ آپ کسی ایس ایچ او ایس ڈی پی او کو کہہ دیتے, کسی ایس پی کو کہہ دیتے, وہ مینیج کر لیتا. آپ کے ذہن میں کیا آیا جو آپ گئے؟ جی تھینک یو ویری مچ. بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ 15 جو ہے وہ کالز ہم اس کو ایمرجنسی کی کالز ڈکلیئر کرتے ہیں. تو جب مجھے یہ بتایا گیا میرے آپریٹر نے کہ ایسی کال موصول ہوئی ہے, تو میں نے فوری طور پر نمبر لے کے اس سے رابطہ کیا اور میں نے کہا میں اس سے بات کروں کہ کیا اس کو پرابلم ہے شہیر صاحب کو. جب میری ان سے بات ہوئی تو ان کی آواز کپا رہی تھی اور محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کافی زیادہ کو ویکنس بھی ہے. تو میں نے پوچھا ان سے کہ آپ نے کال کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے کال کیا اور میرے بہت زیادہ برے حالات ہیں, 4 دن سے بچے بھوکے ہیں, باپ میرا بیمار ہے اور ہمارے کھانے میں کچھ نہیں ہے, تو میں کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لوں تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنی جان جو ہے وہ خود ختم کر لوں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہولڈ کریں, ہم آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں. اور دراصل یہ ایک ایسا ٹچنگ قسم کی کال تھی اور بڑے تکلیف دہ مجھے محسوس ہوا کہ میں خود رسپونڈ کروں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آئی جی صاحب ہیں, ان کا اس وقت بڑا ویژن ہے, جو وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں, خدمت مرکز ہیں اور دوسرے ہمارے مساق مراکز ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے بہت زیادہ اس میں ویلفیئر کے کام بھی ہو رہے ہیں. تو فوری طور پر میں نے وہاں سے راشن وغیرہ لیا اور اپنی ٹیم کو میں نے فون کیا, ایس ایچ او کو فون کیا, فوری پہنچیں. تو وہ اسپیڈلی وہاں پہنچ گئے تو دیکھا تو واقعی بہت بری حالت تھی. آپ نے وہ دیکھی ہوگی ساری ویڈیو چل رہی ہے اس وقت ہماری شہیر سے بات. جی اس شہیر سے بات ہوئی تو اس کے بچے بھی بہت بری حالات تھے ان کے بچوں کے. ایون جو ان کی وائف تھیں وہ بھی بڑے نکاحت کے عالم میں تھیں اور ان کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی. ایک ہی کمرے میں سائڈ پر ان کے فادر تھے, ایلنگ فادر, ان کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی. تو فوری طور پر جب ہم نے وہ سارا پیکج وغیرہ رکھا ہے تو بہت زیادہ وہ اس میں ان کی بس میں بیان نہیں کر سکتا کتنی تکلیف تھی ان کو. بچے بہت ذرا تکلیف میں تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ فوڈ ان کے پاس ہے تو وہ دے ور ویری ہیپی, بہت خوش ہوئے وہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیس آفیسر کا فرض ہے کہ وہ رسپونڈ کرے, اور جب ایسے حالات ہوں جہاں فیملی کا مسئلہ ہو, کسی کی جان کا مسئلہ ہو, تو بیسیکلی ہمارا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کی جانیں بچانا. اور مجھے اس بات کی دلی طور پر تکلیف تھی کہ میں خود جاؤں کہ کسی قسم کی کوئی ایسی اس میں کوتاہی نہ ہو جائے. تو بیسک مقصد میرا یہی تھا اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا اور وہ بہت خوش ہوئے بہت زیادہ. ابھی اسد صاحب ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ یہ ہمارا فرض ہے, اور میں آپ یقین کریں آپ نے ابھی ایک جملہ کہا کہ یہ ہمارا فرض ہے. میں آپ یقین کریں میرے لیے بڑی ہی میں جذبات کا شاید اظہار ٹی وی کے اوپر اس طرح کر نہیں سک رہا. آپ نے نہ صرف انسانیت کی خدمت کی بلکہ آپ نے ایک خاندان کو ختم ہونے سے بچایا ہے. اور آپ یقین کریں کہ پولیس میں اگر آپ جیسے لوگ ہیں, میری آپ سے پہلی مرتبہ آج بات ہو رہی ہے, آپ جیسے لوگ ہیں تو میرے خیال میں آپ کی فورس, آپ کی کمانڈ, آپ سے چاہے سینئر آئی جی پنجاب ہوں یا آپ کا پاس کوئی کانسٹیبل ہو, اگر اس ایگزامپل کو لے کر چلیں تو میرے خیال میں جو پولیس کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں یا جو کچھ کہا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے. آپ جب وہاں پر گئے اور آپ ابھی بتا رہے تھے ان کی مسز وہاں پر تھی, ان کے بیمار والد وہاں پر تھے, اور آپ نے جب راشن دیا, کیا اس کے بعد آپ نے دیکھا, کیا ان کی فیلنگز تھیں, اور اس کے بعد اب گوئنگ فارورڈ کیا لاہ عمل آپ لوگ سمجھتے ہیں اس شخص کو نوکری کے لیے, یا کیا آپ کس طرح ہیلپ کر رہے ہیں؟ بیسیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی ہوتا تو یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو تو اس کو دوڑ کر اس کا استقبال کرنا چاہیے, اور 15 کا مقصد بھی یہ ہے. اور سیکنڈ میں اس میں ایڈنگ کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہاسپٹل جاتے ہیں, ان کے درد ہو, کوئی ایکسیڈنٹ ہو, کوئی اور پرابلم ہو, تو فوری طور پر دے موو ٹو ہاسپٹل اور وہاں سے ان کو فرسٹ ایڈ ملتی ہے. تو جو ہماری پولیس کی 15 ہے, جو ہمارے پولیس اسٹیشن ہے, یہ بھی ایک ہاسپٹل ہے غموں کے, دکھوں کے, مصیبت کے مارے ہوئے لوگوں کے. تو جب میں لے کے گیا ہوں راشن کے پاس پہنچا ہوں تو وہ ان کو ایک تو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا شاہیر صاحب کو کہ یہ گاڑی میں سے کون اترا ہے. تو میں نے بتایا, ان کو تعارف کرایا کہ میں یہاں کا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہوں, لے جائے گا تو میں آپ کی مدد کے لیے, میری آپ سے بات ہوئی تھی. تو وہ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور وہ ایک عجیب حیرانگی کے اسٹیٹ میں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, اتنے پولیس والے آ گئے ہیں سارے کے سارے, اور سلسلہ کے. خیر میں گھر گیا اس کے, تو اس کی آپ یقین کریں کہ خوشی کی انتہا کوئی نہیں تھی.
اور میرا بھی دل بھر آیا کہ اس کی بچوں کی حالت دیکھ کر اور کس قدر اس کی بری حالت ہے. اور مسز اس کی شی واز گوئنگ ٹو بی فینٹ. ایسے تھا کہ بس کوئی بیٹھی 4 دن آپ کو بتائیں ایک وقت کے کھانا نہ ملے تو کیا حال ہوتا ہے. تو میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کبھی بھی بیسک راشن تو اتنا ہے کہ وہ 1.5-2 ماہ تک وہ کر سکتے ہیں, لیکن ان کو میں نے یہ بھی کہا, فون نمبر بھی دیا کہ آپ اس میں جب آپ کو ریلیف ہو جائے تو آپ آفس آئیں, میں آپ کی جاب کا بندوبست بھی کروں گا. سیکنڈلی میں نے اسی وقت کنٹرول پہ اناؤنس کر دیا کہ 15 کی طرف سے کوئی بھی اس قسم کی کال موصول ہو کہ ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے یا کوئی پرابلم ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. اور آپ یقین جانیں کہ اس ویڈیو کے بعد مجھے اوورسیز پاکستانی کے اور دوسرے یہاں کنٹری سے محب وطن لوگوں کے بہت ذرا فون آئے. انہوں نے کہا جی آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو, کوئی راشن کا سلسلہ کرنا ہو تو ہم حاضر ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ ایک زندہ قوم کی حقیقت ہے. یہ ہمارا ڈی این اے بہت زبردست ہے, شاندار ہے. تو صرف بات ہے اعتبار کی, بات ہے لے کے چلنے کی, بات ہے پکار کی, کہ کوئی پکارنے والا ہو اور اس کو لبیک کہے تو کام سارے ہو جاتے ہیں, ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. تو عوام کو اعتبار چاہیے, ان کو آنیسٹی چاہیے, ان کو چاہیے کہ جہاں وہ دیکھ رہے ہیں, جو کرنے وہ دیکھ رہے ہیں وہ روشنی کی کرنے ہیں, وہ کوئی مایوسی کی کرنے نہیں ہیں. تو ابھی بھی پوری قوم زندہ ہے. آپ دیکھ لیں ایک ویڈیو پہ, ایک پکار پہ سارا جہان اکٹھا ہو گیا مدد کے لیے. تو یہ ایک زندہ قوم کی نشانی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی آگے بڑھ کر ان کو کچھ چیز دکھانے والا ہو. جی اسد صاحب, آپ یقین کریں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ باتیں کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں, لیکن ایٹ لیسٹ میں آج اپنے اس چینل کے توسط سے, اس پروگرام کے توسط سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ جیسے پولیس افسران جو ہیں وہ ایکچولی میں ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. یہ جملہ آج تک میں نے کسی پولیس افسر کو نہیں کہا, اور کبھی بھی کسی بھی لیول پر کہیں پر آپ کو ہماری, میری, اس پروگرام کی, اس چینل کی سپورٹ, فائنینشیل سپورٹ, کوئی ایسی فیملی آتی ہے, میں آپ کو اپنا نمبر شیئر کروں گا, آپ نے ہمیں بتانا ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. آپ کی 15 کی جو اناؤنسمنٹ آپ نے کی ہے, میں دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج تک یہ اناؤنسمنٹ نہیں سنی. میں پولیس کو جس طرح بتایا میں بڑا جانتا ہوں, لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر کے آج. اور عوام جو آپ کو دیکھ رہی ہے اس وقت, ان سے وہ صرف آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے, آپ یقین کریں. اور ان دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت عزت دے اور لیا پولیس کو بہت عزت دے. میں سر آپ کے چینل کے توسط سے تھینک یو ویری مچ. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جی ہم ایک چیز جو بہت ہی اہم اس وقت چل رہی ہے, یہ ہے رگوں میں اندھیرا, جو پورے پاکستان کی رگوں میں اندھیرا ہے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور یہ ہے نارکوٹکس. ابھی سی ایم پنجاب محسن نقوی صاحب اور آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان صاحب نے ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے پورے پنجاب میں ہم نے لانچ کیا ہوا ہے, اور اس میں میری یہ گزارش ہے کہ عوام جو ہیں وہ بھرپور حصہ لیں. 1 مین 1 انفارمیشن. آپ جو آپ کے نمبرز ہیں بے شک آپ ان کو بتا دیں, خط کے ذریعے بتا دیں, لیکن ہم نے اس رگوں کے اندھیرے کو ختم کرنا ہے. ہم نے یہ ویژن جو ہے ہماری گورنمنٹ کا, پنجاب گورنمنٹ کا, کہ ہم نے نارکوٹکس ختم کرنا ہے. آپ یقین کریں اب تک اس وقت ہم 4,500 ریڈ کر چکے ہیں پورے پنجاب میں, اور ہم نے اس محنت کو ختم کرنا ہے. انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے. بالکل, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اسد الرحمان خان صاحب, ڈی پی او لیا, بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم دینے کا. ویری گریٹفل. انسانیت ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے ملک میں ہمارے لیے عزت کا مقام ہے. اسد الرحمان ان میں سے ایک ہے. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.